बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और आपके लिए दुआ गो हैं हम सब। आप हमारे लिए दुआ करते हैं, हम आपके बड़े मशकूर हैं। और जब सुबह सवेरे ऐसे मुलाकात होती है तो एक अच्छी वाइब आती है, अच्छी फील आती है। और जब ये मैसेज आया आपको सुबह सवेरे कि आपके लिए, भट्टी साहब के लिए, अहमद यार हक्कानी साहब के लिए ख़ास दुआएँ हैं, और हम जब भी ये प्रोग्राम देखते हैं और तिलावत कुरान करीम का आगाज़ होता है, हम बावज़ू हो के जूती उतार के एहतरामन सुनते हैं और अहमद यार हक्कानी साहब का नाम लेके दुआ देते हैं, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब का नाम लेके दुआ देते हैं, पैगाम टेलीविज़न को दुआ देते हैं, सुबह वतन को, पूरी टीम को दुआ देते हैं और मेरे लिए भी दुआ कर देते हैं। तो हम आपके तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें पसंद करते हैं। और जब ऐसा मैसेज आपको मिले और सुबह सवेरे मिले तो तबीयत बड़ी अच्छी हो जाती है, बड़ा दिल बड़ा होता है, बड़ा हशाश बशाश फील करता है। मैं ऑनर आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन माँओं का, बहनों का, बेटियों का, भाइयों का, दोस्तों का, अपने हम असरों का, अपने दोस्तों का, कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, दीन से मोहब्बत करते हैं। और ये दीन से मोहब्बत अल्लाह ताला कायम दायम रखे और हमें मज़ीद हिम्मत, ताकत, हौसला दे कि हम इस काम को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें और अमल कर सकें और आपकी दुआएं ले सकें। ले जी, एक खूबसूरत फील के साथ सुबह सवेरे मुझे आगाज़ करना था। आपको पता है सुबह वतन को स्पॉन्सर कर दिया गया है। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले हैं सूफ़ी सोप, सूफ़ी घी एंड कुकिंग ऑयल और अत्तैबा इंटरनेशनल इसमें शामिल हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात भी हम देते हैं। और आज की बात इलेक्शन और हमारे रवैये होंगे, इस पे हम गुफ्तगू करेंगे, हम दोनात शामिल की जाएंगी और आपके पुरज़ोर इसरार पे ख्वाबों की ताबीर का सेगमेंट भी आज शामिल किया गया है। इसके साथ अपने मौजूद मेहमानों का मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ। कारी अहमद यार हक्कानी साहब मारूफ कारी हैं, पैगाम टेलीविज़न के, जाना पहचाना नाम है, अपनी पहचान खुद है और वजह शोहरत आप जानते हैं अल्लाह ताला का खूबसूरत कलाम है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाअल्लाह। और इसके साथ एक और बड़ी प्यारी शख्सियत है जो आज मुझे ना जाने क्यों सुबह सवेरे थोड़ी सी डिस्टर्ब लगी है, इनसे पूछेंगे कि क्यों लगी हैं, लेकिन तारुफ करवाता चलूँ। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमें सिखाने वालों में हैं, दीन के हवाले से, शरअ के हवाले से, सुन्नत के हवाले से, मसाइल के बारे में आगाह करने वाले हैं और मुस्तनद हवालों के साथ हमें समझाने और बताने वाले हैं। इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर गुड मॉर्निंग मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वाइब वो आ नहीं रही, कुछ मुझे डिस्टर्ब से लग रही है। अल्लाहुल मुस्तान, बस ऐसा ही है कुछ। अच्छा, यानी हकीकत है ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। ओह, इसका मतलब है कि मेरा डाउट ठीक था। ठीक है। तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, हमें डिस्कस करनी है बात, क्योंकि आप तो हमें हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं आपकी तरफ आऊँगा सर, डेफिनेटली। हम फैज़ हासिल करते हैं तिलावत कुरान करीम का, फिर आगे बढ़ते हैं सर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसि नुज़ुला। खालिदीन फ़ीहा ला यबग़ून अन्हा
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। सब अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज हमारी गुफ्तगू नहीं हो सकी, लेकिन जो मुझे इसमें समझ आ रही थी, अमल साले की समझ आ रही थी, वाहिद रब की इबादत की मुझे समझ आ रही थी। माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। सर मुझे आपकी तरफ आना है, लेकिन मुझे सब चीज़ों से पहले आपकी वो हस्ती मुस्कुराती शख्सियत वापस चाहिए, और मुझे ये जानना है कि आज आपने मुझसे शेयर भी नहीं किया सुबह, मामला क्या है? वो करते हैं पहले इंशाअल्लाह, अपना जो रूटीन का काम है वो कर लें। जी चलें चलें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, ज़िंदगी में बहुत सारी टेंशनें, बहुत सारी तकालीफ, मुश्किलात भी आती हैं और बीमारियां भी आती हैं। जी। बीमारियों में से ख़ास तौर पर बुखार, और मदीना मुनव्वरा का बुखार भी बहुत मशहूर था कि जिसको एक दफ़ा चढ़ता था तो उसको वो निचोड़ के रख देता था। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, बुखार चढ़ जाए तो 4, 5, 10 दिन ले जाता है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से इस बुखार पर सब्र करने वाले को एक शानदार बशारत सुनाई गई है। जी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी की तीमारदारी के लिए गए जिनको बुखार था। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु कि मैं भी साथ था। तो आप जब गए तीमारदारी करने के लिए तो आपने देखा कि उनको बुखार है और काफ़ी तेज़ बुखार है। तो आपने कहा अब शिर मेरे सहाबी खुश हो जा, तुझे खुशखबरी है कि इस बुखार के बारे में अर्श वाला अल्लाह फरमाता है, हादिही नारी उसल्लितु अला इबादी अलमुमिन फिद दुनिया। ये बुखार जो है ना, ये मेरी आग है जो मैं अपने मोमिन बंदों पर दुनिया में मुसल्लत करता हूँ, लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा जो इस बुखार पर सब्र कर गया, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी है, तो अल्लाह कहते हैं लितकून हज़्ज़ुहु मिनन नार फिल आखिरा, तो आखिरत में जो जहन्नम का अज़ाब हो सकता था, ये बुखार उसका वो नसीब बन जाएगा, उसका बदला बन जाएगा। माशाअल्लाह। तो जिसको बुखार हो और वो सब्र कर जाए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो,
تو اس کے لیے اللہ کے نبی کی خوشخبری کہ قیامت والے دن جہنم کی آگ سے یہ بچ جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک صحابیہ کو دیکھا جو بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ بخار ہے، لا بارک اللہ فیہا، اللہ اس میں برکت نہ ڈالے، جان ہی نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے فرمایا لا تصبی الحمہ، بخار کو برا بھلا نہیں کہو، بخار سے تو گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے موسم خزاں میں پتے جڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دیگر بیماریوں کی بھی یہ ہے، لیکن خاص طور پر بخار پر کہ جس کو بخار ہو جائے وہ صبر کرے جی اور برداشت کرے اور اللہ کی رضا پر راضی ہو۔ تو خوشخبری کیا ہے کہ یہی بخار جہنم سے ڈال بن جائے گا، جہنم سے پردہ بن جائے گا، چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا ہی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے۔ بخار تو ہر سال میں 1-2 دفعہ تو ہوتا ہی ہے، جی تو اس پر صبر کرنے کی توفیق دے دے تاکہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے۔ آمین۔ میں نے بھی صبر کیا اس وقت تھوڑی دیر کے لیے، میں یقیناً آپ کی طرف واپس آؤں گا۔ ایک لائیو کالر ہے جی ہمارے پاس، ان کو شامل کرتے ہیں۔ محمد یوسف صاحب ہارون آباد سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نظامی صاحب اور قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر فرمائیے۔ ماشاء اللہ۔ وعلیکم السلام، السلام علیکم۔ جی جی، ٹی وی کا والیوم آپ نے یوسف صاحب بند کرنا ہے تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سن پائیں، ورنہ کبھی آپ لیٹ بولیں گے کبھی میں لیٹ بولوں گا، پھر بات ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، جی فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ میں نے سوال یہ پوچھنا ہے کہ میری والدہ اس وقت عمر رسیدہ تقریباً 80 سال سے اوپر ہے، ماشاء اللہ۔ تو وہ روزے نہیں رکھ سکتی، تو اس کا یعنی کفارہ ہے؟ اچھا جی، ابھی 2 سال سے تقریباً روزے نہیں رکھ سکتی۔ آج ٹھیک ہے، آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ جی، میں ابھی جواب لیتا ہوں۔ سر جواب دیجیے پلیز۔ اللہ تعالیٰ جی ماں جی کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا آمین، فرمائے، آمین، اور یہ والدہ کی دعائیں اور رحمتیں ان پر تا دیر قائم رکھے۔ آمین۔ تو اگر اس عمر میں وہ بزرگ ہیں نہیں رکھ پا رہی، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں پہلے چھٹی دی ہوئی ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ یہ اماں جی کے 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں، تو 30 روزوں کے حساب سے ایک مسکین کا روز کا کھانا جو ہے نا وہ 30 مسکینوں کو دے دیں، یا ایک ہی مسکین کو، کسی غریب آدمی کو 30 دنوں کا کھانا راشن کی صورت میں، پیسوں کی صورت میں ایڈوانس ہی دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں روزہ رکھوانا۔ روزہ رکھوانا نہیں ہے، فقط کفارہ اور فدیہ ہے۔ فدیہ۔ تو یہ دینے کے بعد اماں جی کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہوئی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی تو نہ رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو زندگی میں رکھے ہوئے ہیں وہ قبول فرما لے، آمین، اور اماں جی کو اجر عظیم سے نوازے۔ آمین۔ سر مجھے بتائیے، میں نے جان نہیں چھوڑنی آپ کی، مجھے یہ بات کمپلیٹ سر کرنی، وہ پھر مجھے آگے اصل میں ابھی ہمارا ایک کلپ وراثت کے بارے میں سوشل میڈیا پر ہے، جو پچھلے پروگرام میں شاید اس سے پچھلے پروگرام میں ریکارڈ ہوا۔ جی، افسوس اس بات کا ہے کہ کوئی علم وراثت کا ماہر، کوئی شریعت کا ماہر آ کر اس پر اعتراض کرے، اس پر اپنی رائے دے یا دلائل کے روح سے رد کرے تو بات بنتی ہے۔ اب ہر بندہ جس کو دین اسلام کی تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ نہیں ہے، اس پر آ کر ایک تو اعتراضات کی برمار، اعتراضات بھی نہیں، ننگی گالیاں، ارے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اوہو، اور میں بعض دفعہ کوئی کلپ ایک دم جب ہمارا وائرل ہوتا ہے نا، تو میں اس کے کمنٹس دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی کام کی بات، کوئی فیڈ بیک، کوئی ہم سے کمی رہ گئی تو اس کو ہم دور کریں گے، کوئی غلط ہو گیا، انسان ہیں، ہم جن یا فرشتے تو ہے نہیں، اگر غلطی ہو جائے تو ہم باقاعدہ معذرت بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن وہاں پر وہ جو عجیب و غریب قسم کے لوگ، پتہ نہیں وہ کس سیارے کی مخلوق ہیں کہ ان کو کوئی انسانیت، کوئی اخلاق، کچھ بھی شرم نہیں ہے، اور اس علم وراثت کا علم بھی نہیں ہے، اور وہ آ کر وہاں پر ایسے ایسے کمنٹس کر رہے ہیں کہ میں تو رات کا بہت تکلیف میں ہوں کہ یار ارے بھٹی صاحب، رات سے آپ تکلیف میں؟ سچی بات ہے ایسا کہ کیا میں پڑھ لیا، دیکھ لیا آپ نے؟ ننگی گالیاں، میں کہہ رہا ہوں کہ میرے والد صاحب کو گالیاں، مجھے گالیاں، اور دے کون رہا ہے؟ جو خود کورا ہے، جو ان پڑھ ہے، چٹا جاہل ہے۔ تو افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے کمنٹس پر۔ اب وہاں کہا کیا جا رہا ہے، میں 2-3 چیزیں آپ کو بریف کر دوں۔ جی، بہت سارے دانشور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کا مال ہے، اس نے کمایا ہے، وہ اپنے نوکر کو دے دے، وہ اپنے بیٹے کو دے دے، وہ کسی ایک بیٹی کو دے دے، وہ کسی بھی رفاہی ادارے میں دے دے، شریعت کوئی نہیں پوچھتی اس کو۔ مولوی 100% جھوٹا ہے۔ کچھ دانشور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جائیداد وراثتی ہو، دادا پردادا سے چلی آ رہی ہو، تو اس میں چچا کا حصہ ہوتا ہے،
اور اگر کسی بندے نے خود جائیداد کمائی ہے باقاعدہ پراپرٹی تو اس میں سے چچا تک کا حصہ نہیں ہوتا. یعنی شریعت سادی بھی ہمیں سکھا رہے ہیں. سوال یہ تھا کہ خاتون نے ہمیں لائیو پوچھا تھا کہ اس کے والد نے وفات سے پہلے، یہ اس کے لفظ ہیں کہ وفات سے پہلے والد نے اپنی 3 بیٹیوں کو مکمل جائیداد ان کے نام کر دی اور ان کا سگا بھائی بھی موجود ہے، ان کو کچھ نہیں دیا. اب وہ سارے دانشوروں کا خیال یہ ہے کہ والد صاحب نے جو زندگی میں موت سے پہلے پہلے یہ کر دیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک کر دیا ہے، چچا کا کوئی حصہ نہیں بنتا. کوئی تو کہہ رہے ہیں کہ وراثت ہو جائیداد دادا کی طرف سے یا تو چچا وارث بنتا ہے. کچھ دانشور کہہ رہے ہیں کہ والد اپنی زندگی میں کسی بھی ادارے کو دے جائے، بیٹیوں کو بھی نہ دے یا بیٹیوں میں سے کسی ایک کو دے دے تو بھی جائز ہے. تو یہ ٹوٹلی جاہل لوگ ہیں جن کو شریعت کے تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، لیکن وہ تبصرے ایسے کر رہے ہیں کہ ان سے بڑا دانشور کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. یہاں تک بھی چلو گزارا ہے کہ وہ اپنی جو باتیں کر رہے ہیں لیکن وہ جو ننگی گالیاں ہیں وہ بڑی ناقابل برداشت ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. اب میں ان دانشوروں کو جو واقعی کو رائے دے رہے ہیں ان کو بھی جواب دے لوں. ایسا واقعہ کہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی ہوا ہے کہ کوئی بندہ وفات سے پہلے جبکہ وہ بیمار ہو یا آخری عمر میں، جیسے آخری سٹیج ہے 70 پلس ہو چکا ہے، اس وقت اس کو خیال آئے کہ میں اپنی اولاد میں تقسیم کر دوں، تو کیا اللہ کے نبی کے دور میں بھی ایسا کچھ ہوا؟ جی ہاں، 2 واقعات ملتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ، وہ بیمار ہوئے تو کہنے لگے اللہ کے نبی میری صرف ایک بیٹی وارث ہے. اب غور کریں اس مسئلے میں، اس میں خاصی مماثلت ہے. سوال کرنا چاہتے تو یہ پوچھ سکتے تھے اللہ کے نبی کیا میں اپنی ساری وراثت اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد دے دوں؟ لیکن انہوں نے اس سے بھی بڑھ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی میری ایک ہی بیٹی وارث ہے اور میں بڑا مالدار ہوں، مال خاصا زیادہ ہے، تو کیا میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. انہوں نے پوچھا 2/3؟ آپ نے فرمایا نہیں. نصف؟ آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول ایک ثلث تو کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا ثلث بھی زیادہ ہے، تو وارثوں کے لیے چھوڑ جاؤ اور تمہارے وارث مالدار ہوں تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ کل کو وہ ہاتھ پلا کر مانگتے پھریں. تو وارث کون ہے؟ ایک بیٹی ہے اور ایک ان کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، جو کہ بچی کا کیا لگتا ہے؟ چچا کا بیٹا. تو چچا بھی نہیں، چچا کا بیٹا بھی وارث ہے. نصف بیٹی کا ہوگا اور باقی نصف وہ چچا کا بیٹا اسبہ ہونے کے لحاظ سے. یہ شریعت کے قانون ہے لیکن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. دوسرا واقعہ ایک اور ملتا ہے کہ وفات سے پہلے ایک شخص نے، ان کی ٹوٹل پراپرٹی 6 غلام تھے خدمت گزار جو کہ کما کے لاتے تھے ان کے لیے. انہوں نے ان 6 کو کہا کہ میری خدمت کرو میری جب تک زندگی ہے، تو میری وفات کے بعد تم 6 کے 6 آزاد ہو. سوری. تو جیسے ہی وہ بزرگوں کی وفات ہوئی وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. ان کی اولاد آ گئی. اللہ کے نبی ہمارے والد کی ٹوٹل پراپرٹی یہی تھی جو انہوں نے ساری کی ساری ہی وقف کر دی ہے، آزاد کر دیے سارے. تو آپ نے ان 6 غلاموں کو دوبارہ پکڑ کے واپس بلایا، ان کی 3 جوڑیاں بنائیں، قرآن دادی کر کے 1/3 ایک جوڑی کو آزاد کیا اور 4 غلام باقی اولاد کو دیے. یہ ہے وراثت. یہ ہے وراثت. ٹھیک. تو اپنی زندگی میں ایسا کوئی واقعہ میرے مطالعہ سے نہیں گزرا کہ کسی بھی صحابی نے اپنی پوری جائیداد اپنے وارثوں میں تقسیم کی ہو یا کسی ادارے کو کسی اور شخص کو وقف کر دی ہو. ایسا نہیں ہے. 1/3 تک اگر وصیت کرے کہ میری جائیداد میں اس طرح غریبوں کو دے دیں فلاں رفائی دا، وہ 1/3 تک، جیسے استاد کی حدیث سے ثابت ہے. جی ٹھیک. 1/3 تک وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب کچھ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر والد اپنی اولاد کو دینا چاہے اپنی زندگی میں تو کب؟ جب وہ ابھی صحت مند ہے، اس بیماری میں نہ ہو جہاں مرنے کا بالکل یقین ہو چکا ہو گیا، فوت ہونے والا ہے، تو بیٹیوں کے نام فٹافٹ کرا دے تاکہ چچا وارث نہ ہو. لیکن ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہی ہے نا کہ چچا وارث ہوں گے تو وہ ساری پر قبضہ کر جاتے ہیں، یا چچا بیٹیوں کو دیتے کچھ نہیں ہیں یا بیٹیاں چچے کو کچھ نہیں دیتی. تو بعض دفعہ والدین کا یہ لالچ ہوتا ہے کہ میں نے کمایا تو میں اپنے بھائیوں کو چچا کو کیوں دوں. جی ٹھیک. تو اسی نیت سے اگر کرے گا تو یہ حرام ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے ساتھ کو اجازت نہیں دی ہے، اور جن 6 غلاموں کو آزاد کیا تو اس صحابی کو بھی اجازت نہیں دی ہے. ٹھیک ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات کو میں جو کمپلیٹ کر دوں کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے، اس میں بھی شامل ہوں، تو پہلے وہ علم حاصل کر لیں، پھر تاکہ آپ کی گفتگو مستند ہو سکے. چہ جائے گا کہ آپ بالکل بلو دا لائن چلے جائیں، اور گالیاں یہ تو بالکل ہی ہمیں زیب نہیں دیتا. میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتا ہوں.
اگر ایک چیز اور اس میں ہے جی کہ اگر والد اپنی زندگی میں ساری پراپرٹی صحت کی حالت میں بیمار نہ ہو، آخری سٹیج پر نہ ہو، صحت کی حالت میں جب ابھی کما رہا ہے، کھا رہا ہے، اور وہ اپنے بچوں میں کچھ تقسیم کرنا چاہتا ہے، تو وہ وراثت نہیں، وہ ہبہ ہوگا، اور اس میں بیٹی اور بیٹے کا برابر ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ خالی اسٹامپ پیپر لے کے دے دے اور وراثت اور چیزیں جو ہیں ساری اپنے قبضے میں ہی رکھے، یہ بھی نہیں. یہ بھی نہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ دے گا تو مکمل قبضہ بھی دے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ رجسٹریاں کروا دے اور رجسٹریاں اپنے پاس رکھ لے اور کہے میرے بات کے بعد تمہیں قبضہ ملے گا. نہیں، دے دیا تو پھر دیا سارا، دے دیا ہے تو پھر وہ سب کو برابر اسی وقت دینا بھی پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک لائیو کالر ہے سر، وہ شامل کرتے ہیں. مسز ذیشان ہے لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ؟ کیسے ہیں آپ بھائی؟ میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے، تو ذرا گھریلو ہے تھوڑا سا، تو پلیز ذرا بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ مجھے آج تک اس مسئلے کا کوئی حل ابھی تک ملا نہیں ہے، تو شاید مفتی صاحب اس کے بارے میں مجھے اچھے سے سمجھا دیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میری ساس ہے، تو ان کو فوت ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں. تو وہ کپڑے کا کام کرتی تھی. ہماری گھر کے اندر پوری ایک دکان تھی، باقاعدہ پوری ایک دکان. وہ کپڑے کا کام کوئی 35-40 سال کرتی رہی ہیں، اور میں ان کے پیروں میں بیٹھ کے کرتی رہی ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے پالا تھا اور پال پوس کے انہوں نے اپنے گھر میں ہی شادی کر لی میری. لیکن اب ان کے 3 بچے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے. ان کے فوت ہونے کے بعد یہ وراثت میں انہوں نے آپس میں، ظاہر ہے وہ بٹوارا یا جو بھی کہتے ہیں کہ بانٹتے ہیں آپس میں، ہو جاتا ہے. تو میرے میاں نے جو ہے نا، میں نے پوچھا، مجھے اس کپڑے کے کام پہ بٹھایا اور کہا کہ یہ کرنا ہے تم نے، کیونکہ اس کو میں ہی دیکھ سکتی تھی، میں ہی بہتر جانتی تھی. اور میرے میاں اور میرے جیٹھ تو ہے نا، وہ باہر جاب کرتے، سارا دن گھر کے اندر وہ کام میں نے کرنا ہے. اب وہ اس میں ان کی بہن کا بھی حصہ ہے. اب وہ جو ان کی بہن کا حصہ ہے، میں نے اپنے میاں سے بڑے پیار سے ایک آدھ دفعہ کہا بھی ہے کہ آپ وہ علیحدہ کر دیں اور چلیں، گھر کی بات دونوں بھائیوں میں آپس والی تو وہ میں کر لیتی ہوں مینیج، کیونکہ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تو وہ چلا لیں گے جیسے بھی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا اس بات پہ. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جیسے ہے ویسے کا ویسے ہی رہے گا. پھر مجھے یہ مناسب بھی نہیں لگا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں تو شاید اس کے بعد ایک دم وہ اچھا نہیں لگتا. لیکن اب مجھے وہاں بیٹھ کر سارا دن کام کرنا پڑتا ہے، کپڑا بیچنا پڑتا ہے، وہ سب مینیج کرنا پڑتا ہے. کسی وقت بچے بھوکے رو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی سب چھوڑنے پڑتے ہیں، کیونکہ کسٹمر آئے تو پھر مجھے گھر بار سب چھوڑ کے ادھر زیادہ توجہ دینی پڑتی ہے. اور پھر مجھے یہ بھی لالچ ہے کہ وہاں سے رزق روٹی آتا ہے بچوں کا، اور ہم لوگ اچھا کھاتے پیتے ہیں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ سالوں سال یہ مطلب کتنی دیر چلے گا. جب میں اپنے ہسبینڈ کو کہنے لگتی ہوں تو میرے ہسبینڈ اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر اس میں سے میں کچھ لوں یا تو وہ میرے اوپر ایک وہ چوری والا آ جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو، کہ اگر میں لیتی ہوں تو وہ مجھے چوری کا ہوگا کہ اس نے چوری کیا اندر سے. تو اب میں اس لیے بہت پریشان ہوں کہ اگر میں کہتی ہوں وہ چھوڑتی ہوں تو تب نہیں میں چھوڑ سکتی، اور اگر رکھتی ہوں تو تب بھی نہیں میں رکھ سکتی. ٹھیک ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. میں بھی جواب لیتا ہوں، کنفیوژن آپ کی حل کرواتے ہیں. ایک گزارش لیکن اور بھی ہے، اور پلیز یہ بھی بتائیے گا کہ میں اگر اس میں سے کچھ لیتی ہوں تو کیا وہ واقعی میں چوری ہے؟ حالانکہ وہاں پہ سوائے میرے کام کرنے والا کوئی بھی بندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. گزارش یہ کہ جب بھی کال کریں تو ایک وقت میں ایک سوال کریں اور اس کو تھوڑا چھوٹا رکھیں تاکہ زیادہ لوگ شامل ہو سکے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا سر. پہلی بات یہ وراثت کے مسائل میں پھر دیکھنا ابھی ہم یہ جیسے آگے بڑھے گا تو مسائل بڑھیں گے. ابھی تو صرف ان کو شکوا ہے، کل کو ممکن ہے دونوں بھائیوں کو بھی شکوا ہو، اس بہن کو بھی شکوا ہو. تو سب سے بہتر بات تو یہ ہے کہ اس کو تقسیم کیا جائے. تقسیم کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ویلیو نکالیں، جو بہن کا حصہ ہے بہن کو دے دیں. اگر بہن یہ ساری دکان رکھنا چاہتی ہے تو وہ پیسے دے دے بھائیوں کے حصے کے. جی ٹھیک ہے. اور اگر بھائیوں میں سے کوئی ایک بھائی رکھنا چاہتا ہے تو وہ دیگر 2 افراد کو ان کے حصے اپنی آمدنی سے دے دے. ٹھیک ہے. یا ان سے طے کر لے لو جی بھائی آپ کا اتنا حصہ بنتا ہے، ہم آپ کو 6 ماہ میں سال کے اندر یہ دے دیں گے. جی. تو کوئی ایک سنبھال لے تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے. جی. اور اگر وہ چاہتے ہیں جی اماں جی کی یہ وراثت اسی طرح چلتی رہے، بڑھتی رہے، پھلتی پھولتی رہے، تو پھر یہ جو مسکینہ سارا دن محنت کرتی ہے اس کی بھی تو کچھ معاوضہ طے کرے نا. کام اس نے کرنا ہے اور پراپرٹی ان تینوں کی ہے، ان کے خاوند کی، ان کے جیٹھ کی اور ان کی نند کی.
جی تو اس کو کیا ملا؟ ماہانہ دیں کچھ یا ان کا کوئی یہ کمیشن پہلے رکھیں؟ بھی اماں جی کے ساتھ مل کے ایک طویل عرصہ خدمت کرتی رہی ہیں. اماں جی کو چاہیے تھا کہ اپنی زندگی میں اس بچی کو کچھ نہ کچھ دیتی. جی بالکل. اگر وہ نہیں دے کر گئیں تو اب ان 3 وارثوں کو چاہیے کہ اس کی خدمات کے عوض میں کچھ نہ کچھ اس کو بھی تو دیں. اور ان کے ہسبینڈ کو بھی چاہیے، اس کو بھی چاہیے. ان کو چاہیے کہ اور اگر اب تک پورا یہ ساتھ کچھ دیں. نہیں کر سکے جی. تو کم از کم اب اس کا ماہانہ تو طے کریں نا. معاوضہ مقرر کریں. بالکل. وہ باقاعدہ ڈیوٹی کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے اپنے گھر کے تمام مسائل کو ترک کر کے یا مینج کر کے بچے مشکل سے بیٹھے رہتے ہیں، گھر کا کام تو چھوٹ جاتا ہے. مشکل سے وہ اس کو مینج کر رہی ہے تو جی اس کا باقاعدہ معاوضہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ماہانہ طے ہو جائے تو اس کے بعد وہ جو اس میں سے لیں وہ ایمانداری سے وہ لکھ لیں. جی. وہ چوری نہیں ہوگا. اس کو ضرورت کے وقت جتنے نکالے ہیں وہ لکھ لے اور ماہانہ جو ان کا وظیفہ جو ان کی تنخواہ مقرر ہوگی ایک ماہ کے بعد جب حساب ہوگا وہ اس میں سے مائنس کر کے باقی ان کو دیں اور جو پرافٹ ہے پھر وہ 3 وارثوں میں تقسیم کر لیں. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان کو مینیجر رکھ لیں رکھیں اور وہ کام کی ماہر ہیں، چلا رہی ہیں. اجرت دیں. تو مینیجر کو تنخواہ بھی تو دیں نا. بالکل بالکل. اور تو وہ یہ رائٹ مسئلے کا آسان حل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہیں نہیں تنخواہ کو نہیں، تم گھر کی فردی ہو اور باقی وراثت ہماری ہے اور تم مفت میں کام کرو تو یہ بہرحال زیادہ. اور وہ بیچاری پریشان بھی ہیں. وہ کہہ رہی ہے کہ اگر میں اس میں سے کچھ لے لیتی ہوں. ہاں تو پھر وہ کہیں گے لو جی یہ کھا گئی، ہاں جی، دکان اجڑ گئی، دکان ختم ہو گئی. اس طرح کے الزامات ہمارے معاشرے میں بڑے آسان ہیں. کہ وہ تھوڑا بہت لے سکتی بہو ہیں پر بھابھی پر اس طرح کے الزامات لگانے یہ بڑا آسان کام ہے. آپ بتائیں نا، آپ نے کوئی بھی بڑا کاروبار شروع کیا، مینیجر بٹھایا، کیا وہ دوپہر کو لنچ نہیں کرتے وہاں پہ؟ چائے نہیں پیتے 2 ٹائم کی؟ اور اگر باہر کوئی آ جائے فروٹ والا تو دوپہر کو دل کر رہا ہو تو وہ فروٹ بھی کھا لیتے ہیں. اتنا سا تو ہمارے معاشرے میں اور عرف میں یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. ہم ایک دوسرے کو یہ مائنس کرنے کے لیے نہیں کہتے ہیں. تو اگر وہ اتنا سا لیتی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ اپنی باری باری ضروریات پوری کرتی ہیں تو پھر اس کا حل وہی ہے کہ وہ مینیجر بنائیں اور اس کو تنخواہ دیں. تنخواہ دیں. ٹھیک ہے. اور ان کا رائٹ بھی ہے. رائٹ ہے بالکل. ایک لائیو کالر اور ہیں جی، محمد اکرام صاحب عارف والا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد اکرام صاحب بہت شکریہ کال کرنے کا. پوچھیے کیا پوچھیں گے آپ؟ جی ٹی وی کا والیوم بند کر دیں، پھر ایزیلی آپ مجھے سن پائیں گے اور بات بھی وعلیکم السلام سر. میں آرے والا سے بات کر رہا ہوں. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حدیث میں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کر دوبارہ وضو کرنے کی کیا وجہ ہے حدیث میں، اس کی وضاحت تھوڑی سی ہمیں ہماری رہنمائی کریں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. بھی پوچھتے ہیں اونٹ کا گوشت کھا کے دوبارہ وضو کرنے والی بات. جی دیکھیں، کچھ چیزیں شریعت نے حکمت ساتھ واضح کر دیتی ہے جی. اور ہر حکم کی شریعت حکمت بتاتی بھی نہیں ہے اور بتانا ضروری بھی نہیں سمجھتی. جی. میں اور آپ یا ہمارے باس یا ہمارے حکمران اوپر کے درجے کے آفیسر جب مشورہ دے رہے ہوں نا تو پھر وہ ساتھ ڈیٹیل بھی بتاتے ہیں. جی. جب وہ رائے دے رہے ہوں نا تو اس کے دلائل بھی دیتے ہیں کہ یہ رائے میں اس لیے دے رہا ہوں. اور جب آرڈر دیتے ہیں پھر کوئی وضاحت نہیں ہے. تو جب رب العالمین یا اس کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آرڈر دے دے تو پھر وہاں حکمتیں بیان وہ نہیں کرتے ہیں اور ضروری بھی نہیں ہوتی. آرڈر از آرڈر. جی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو. بکری کا گوشت کھاؤ تو نہیں کرو، ضرورت نہیں. اب حکمت کیا ہے؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر شرارتی مادہ بہت ہوتا ہے. اونٹ کی دشمنی، اونٹ کا ویر بہت شدید ہے، تو اس کے گوشت میں بھی وہ اثرات ہوتے ہیں. جی. تو اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اس کا گوشت کھا کے وضو کر کے تو اس کے اثرات کو ٹھنڈا کر لو. یہ علماء نے بیان کی، اللہ کے نبی نے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں حکم ہے کہ اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کرو. تو امتی کو حکم ہے کہ جب آرڈر آ جائے تو سر جھکا دے، حکمت ملے یا نہ ملے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس سے پہلے کہ سوال، ویسے تو سیگمنٹ کمپلیٹ ہونے کو ہے لیکن میں چاہوں گا لگے تو یہ بھی پوچھوں. میں پڑھ رہا تھا رات جس کا ترجمہ تھا، ایک دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما. سبحان اللہ. یا اللہ تعالیٰ تو بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل فرما. میرے دل میں آیا کہ میں بھٹی صاحب سے پوچھوں کہ بھٹی صاحب عربی میں کیا دعا ہوگی کہ اگر میں اس طرح سے کر لوں کہ یا رب العزت تو بغیر حساب ہم سب کو جنت میں داخل فرما، تو میں عربی میں کیسے بولوں گا؟ سبحان اللہ. بغیر حساب کے جنت میں جانے والے کچھ لوگ ہیں. جی. سارے تو نہیں، سارے نہیں یقیناً، لیکن سارے نہیں. میں پوچھنا چاہتا تھا تو آپ آسان الفاظ میں دعا کریں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ کے رسول، قرآن مجید میں تو آتا کہ اللہ بڑا حساب آسان لے گا، اور دوسری طرف یہ سوال جواب بھی، مناقشہ بھی، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ جی.
تو آپ نے فرمایا عائشہ جس سے سوال جواب ہو گئے نا جی جی کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ کیسے کیا، یہ کیوں نہیں کیا، تو وہ تو گیا. جی اور حساب آسان یہ ہے کہ اللہ صرف نامہ مال بندے کو دکھا کے تو کہے کہ چل جا چلا جا. اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں حساب آسان. تو ہماری خواہش بھی یہ ہے کہ اللہ آسان حساب لے لے. تو اس کے لیے دعا یہ ہے اللہم حاسبنی، پڑھوائیں نا سر، میں ساتھ ساتھ پڑھوں گا. اللہم حاسبنی، حاسبنی، وہی اردو والا جو حساب نہیں ہوتا اسی سے ہے. حاسبنی حاسبنی حساباً حساباً یسیراً. یسیرا. تو روانی سے پڑھیں اللہم حاسبنی حساباً یسیرا، اللہ آسان حساب فرما لے. تو وہ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں ان کی کچھ صفات بھی اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. جی بالکل. آپ نے فرمایا میری عمر سے 70,000 لوگ، اور ایک روایت میں ہے کہ ہر بندے کے ساتھ 70,000 میں، یہ مطلب 4 ارب 90 کروڑ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. تو صحابہ کہتے ہیں ہم ساری رات سوچتے رہے کہ یہ کون خوش نصیب ہوں گے. اپنے ماضی کے حالات دیکھتے تھے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں یہ کرتے تھے، یہ پھر کہنے لگے کہ یار ہماری اولاد تم پیدا ہی مسلمان ہوئی ہے، یہ ہو سکتے ہیں. صبح جب ہوئی تو آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم تو ساری رات سو نہیں سکے کہ یہ کون خوش نصیب ہوں گے. تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہوں گے جو کسی کو نحوست منحوس نہیں کہتے، کسی چیز میں نحوست نہیں ڈھونڈتے. فلاں گزرا تھا اس کا سایہ پڑ گیا تو یہ ہو گیا، میرا دکان پر فلاں آیا، صبح صبح فلاں سے ملاقات ہوئی تو یہ اس طرح کی نحوست والی باتیں نہیں کرتے، اللہ پر توکل رکھتے ہیں. اور جو وہ پرانا ایک علاج تھا زخموں کو گرم سلائی کے ساتھ داغ لگا کے علاج کرنا، وہ علاج بھی نہیں کرواتے ہیں. چوتھی چیز تھی وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. نہ تو وہ نحوست ڈھونڈتے ہیں کسی چیز سے، اور نہ ہی وہ ان صلاحوں کے ساتھ. ہاں تیسری چیز ہے دم نہیں کرواتے، صبر کرتے ہیں. صبر کرتے. کوئی بیماری آ جائے تو دم نہیں کرواتے. اچھا. وہ کہتے ہیں جی اللہ کی رضا ہے، تکلیف آ رہی میں اس کو برداشت کرتا ہوں تاکہ اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے. اور چوتھی ہے کہ وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں. تو اللہ کرے کہ ہم میں بھی یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، ہم بھی ان اوصاف کو اپنا لیں تو پھر بغیر حساب سے بھی جا سکتے ہیں. اچھا بھٹی صاحب، جیسے آپ گفتگو کر رہے تھے نا تو میں ایک اور جسارت کرنا چاہتا ہوں. گفتگو کمپلیٹ ہو جائے تو سمجھ میں آسانی ہو جاتی. ایک تو وہ زمانہ جاہلیت تھا جس کے بارے میں ابھی ذکر کیا گیا کہ اسلام کے دور سے پہلے زمانہ جاہلیت ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں دین اسلام میں شامل ہوں لیکن میں دین پہ عمل پیرا نہیں ہوں، اور میرا ایک زمانہ جہالت کا گزرا ہے جو میں دین پہ عمل پیرا نہیں رہا اسلام میں شامل ہوتے ہوئے. تو وہ سورہ الفرقان میں اللہ رب العزت نے بڑی خوشخبری سنائی ہے. جی. فرمایا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، کہ جو بندہ ایمان لائے نا پھر توبہ کر کے نیک عمل کرنے شروع کر دیتا ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. وہ مالک جو بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پچھلے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے سبحان اللہ کہ جس کی زندگی کچھ پسندیدہ نہ گزری ہو اور پھر اللہ نے جب ہدایت دی تو وہ ایسا پکا ہوا کہ دوبارہ مڑ کے دیکھا ہی نہیں، تو اس کو یہ بشارت ہے کہ اس کے پچھلے گناہ بھی اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، اللہ ہمیں بھی اپنی رحمتوں سے نواز دے. آمین آمین. بھٹی صاحب، میرا تو نشست کا دل ہے آپ سے پروگرام کے بعد، اور میں آپ سے ان تمام ویورز کی جانب سے اور کمنٹس لکھنے والوں کی جانب سے معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور ہمارے ناظرین کو سمجھ عطا فرمائے. آمین آمین. لیکن سوشل میڈیا کا جو میڈیم ہوتا ہے یہ سوشلائز کرنے کے لیے، سوشلائز ہونے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم لائن سے نیچے چلے جائیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بڑے شخص نے کہا کہ ایک وضاقتہ خوبصورت پوشاک والا شخص آیا، تو ان صاحب نے ان سے کہا کہ ذرا گفتگو کیجئے، پتہ چلے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے. تو اسی طرح سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں ہم اپنی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں. either we are speaking something or writing something. ہمارے الفاظ بتاتے ہیں کہ ہمارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ہماری تربیت کیا ہے. تو کائنڈلی یہ مت کیا کیجئے، ہمارے لیے ہی نہیں کسی کے لیے بھی مت کیا کیجئے. اچھے لفظوں میں جرا کیا کیجئے اور پوچھا کیجئے. ہمیں خود بھی اس پہ عمل کرنا ہے اور آپ بھی اس کا خیال رکھیں. اس کے ساتھ ہی جاتے جاتے ایک چھوٹا سا میسج میں ضرور دیتا جاؤں گا. قاری احمد یار حقانی صاحب جن کے لیے خاص پیغام آیا تھا، اور مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، ان دونوں صاحبان کو بڑی محبت سے پیغام بھیجا کیا کہ جی پیغام ٹیلی ویژن کا صبح وطن جب ہم دیکھتے ہیں، تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں تو ہم باوضو ہو کے جوتی اتار کے سنتے ہیں. سبحان اللہ
اور آپ دونوں کو خاص دعائیں دیتے ہیں، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ برکتیں دے۔ آمین۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو دعائیں دیتے ہیں بالکل سر، ایسے آپ سے ہیں، محبت کوئی شک۔ کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی میں ایک مسجد میں گیا تو وہاں پہ قاری صاحب بڑے والہانہ انداز میں آ کر مجھے ملے جی اور ساتھ پتہ کیا کہتے ہیں جی کہ بٹی صاحب میری والدہ محترمہ، اور رہتے کہاں ہیں؟ وہ دور بارڈر کے قریب کو گاؤں ہے ان کا، اچھا ضلع اوکاڑا میں، بارڈر کے قریب، یعنی شہروں سے دور۔ تو کہتی والدہ آپ کے پروگرام بہت سنتی ہیں، تو اب میری والدہ لاہور تشریف لا رہی ہیں، تو ذرا میری ان سے ریکویسٹ کروا دے، سفارش کروا دے کہ وہ میری شادی کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں میری بات نہیں مان رہی لیکن آپ کی ضرور مانیں گی۔ اللہ اکبر، یہ محبت ہے، یہ محبت چاہت بھی ہے، ہے، سبحان اللہ، یہ احترام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے۔ اور جو وہ ہیں جن کا تذکرہ آج ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے اور ہدایت بھی عطا فرمائے۔ سر ایسے آمین، ایسے ہنستے مسکراتے رہا کریں، اچھا لگتا ہے۔ بارک اللہ فیک۔ یہ کہہ دینا کہ اس بیچارے سر وہ پیسے دے دیں لگے ہاتھ، والدہ کو کہہ دیں کہ بیٹے کی شادی کر دیں جی۔ اگر وہ ہماری بہن، وہ ہماری ماں سن رہی ہیں تو بیٹا جی سفارش کروا رہے ہیں تو ہم نے تو سفارش کر دی ہے کہ اماں جی بیٹا اب ماشاءاللہ کما بھی رہا ہے، پڑھ لکھ کے فارغ بھی ہو گیا، تو کر دیں شادی ان کی۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ سفارش بھی ہوگی۔ لے جی، اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری احمد یار حقانی صاحب، سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ تھینک یو خیر، ویری بارک اللہ فیک۔ مچ۔ لیں جی، پروگرام ابھی جاری ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے بات کریں گے الیکشن اور ہمارے رویے وہ کیا ہونے چاہیے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔